लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मुझे सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आज आपके लिए टेस्ट नंबर 14 का पार्ट 1 अपलोड किया जा रहा है। इससे पहले 13 मुकम्मल टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, यानी 26 वीडियोस पर मुश्तमिल 13 टेस्ट आपकी तैयारी में बेहतरीन मदद कर सकते हैं। ये 14वां टेस्ट है, उसका पहला पार्ट है और कल इंशाल्लाह इस टेस्ट का दूसरा पार्ट अपलोड किया जाएगा और फिर 14 टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे। ये वो टेस्ट हैं जो हम उन स्टूडेंट्स से लेते हैं जो हमारे पास पेड ग्रुप्स में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कास्ट ये सहूलत मैसर है, सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पर्सनली नहीं पढ़ सकते, ठीक है, या एकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आसानी के साथ तालीम हासिल कर सकें और आसानी के साथ बेहतरीन मालूमात तक रसाई हासिल कर सकें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक और अहम बात, ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। 2-3 सवालात हो जाएं तो इंशाल्लाह बात करते हैं। मस्जिद कर्तबा कहाँ वाक़े है? मस्जिद कर्तबा कहाँ वाक़े है? अल्लामा इकबाल ने इसी उन्वान से एक नज़्म भी लिखी है जो उनके शेरी मजमूए बाले जिब्रील में शामिल है। तो पूछा जा रहा है कि मस्जिद कर्तबा कहाँ वाक़े है? स्पेन, हिंदुस्तान, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान। दुरुस्त जवाब है स्पेन। स्पेन में मौजूद है मस्जिद कर्तबा। कुरान पाक का पहला तर्जुमा शाह रफ़ीउद्दीन ने किया था। कुरान पाक का पहला बामुहावरा तर्जुमा किस आलिम ने किया था? सादुल्ला गुलशन, मौलाना शिबली नोमानी, शाह अब्दुल कादिर, निज़ामुद्दीन औलिया। दुरुस्त जवाब है शाह अब्दुल कादिर। शाह अब्दुल कादिर ने कुरान पाक का पहला बामुहावरा तर्जुमा किया था। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लाजमन देखा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि अगर किसी सवाल का जवाब किसी गलत फहमी की बिना पर या गलती से पढ़ने के दौरान गलत दिया जाए तो फिर उसकी दुरुस्ती जो है वो डिस्क्रिप्शन में होती है। लास्ट टाइम जो टेस्ट नंबर 13 था उसका पार्ट 2 जो था उसमें एक सवाल था कि एक मामूली लड़की, ठीक है, ये किसकी किताब है? तो आपको बताया गया था कि ये बेदी की किताब है। बेदी भी ऑप्शन था, लेकिन जबकि हकीकत ये है कि ये किताब है बलवंत सिंह की। बलवंत सिंह भी ऑप्शन था। हुआ ये कि किसी गलती की बिना पर आपको बताया गया कि बेदी की ये किताब है, जबकि इसकी तस्हीह कर दी गई थी डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन की मौजूदगी इसलिए भी फ़ायदेमंद होती है यूट्यूब में। ये ऑप्शन इसलिए भी है ताकि कोई भी वीडियो के मुतालिक कोई इजाफी मालूमात होती है तो हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, ठीक है। वरना एक वीडियो बन गई, आप ऐसे ही याद कर लें। लेकिन मैंने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की कि अगर कहीं कुछ भी गलत फहमी की बिना पर आप तक पहुंच जाता है तो उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये बेदी की किताब है, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये बलवंत सिंह की किताब है, आपने कहा कि ये बेदी की है। मैंने कहा नहीं, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं देखी, उसमें तस्दीक कर दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन लाजमन देखें। जो दूसरा चैनल है मिस्टर लेक्चरर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो के मुतालिक इजाफी मालूमात जो पहुँचानी होंगी मुझे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पहुँचाऊँगा। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल के बारे में कहा जाता है कि उसमें सर सैयद को तनकीद का निशाना बनाया गया है? किस नावल के लिए कहते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने वो नावल लिखा, लेकिन हकीकतन वो सर सैयद को उसमें तनकीद का निशाना बनाया गया? शिबली के भी इख्तलाफात थे सर सैयद के साथ, यूँ तो किन मामलात पर डिप्टी नज़ीर अहमद के भी इख्तलाफात थे, लेकिन इस नावल के लिए खुसूसी तौर पर कहा जाता है। हालांकि आप कहेंगे कि ये दोनों तो दबिस्तान सर सैयद के आदमी थे, बिल्कुल थे, लेकिन दोस्तों में इख्तलाफात हो जाते हैं। नज़रियाती इख्तलाफ किसी के साथ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, और ये सेहतमंद जहन की समझें कि एक निशानी होती है कि आप अपनी राय रखें, साहिब राय हों। ओके, तौबतुल नसूह, इब्नुल वक्त, रुयाए सादिका या यम। दुरुस्त जवाब है इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त एक ऐसा नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इसमें जो किरदार पेश किया गया है वो सर सैयद का किरदार है। पैसा अखबार का इजरा महबूब आलम ने लाहौर से किया। उर्दू के पहले अखबार जामे जहां नुमा का इजरा कलकत्ता से हरी दत्त ने किया। पहला एडिटर कौन था? पहला एडिटर कौन था किसका? जामे जहां नुमा।
درست کیا ہوگا، جام جہاں نما یا جام جہاں نما؟ یہ مجھے بتائیے کمنٹس میں، پھر اس پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مولوی محمد باقر اس کے ایڈیٹر تھے، ڈاکٹر گلکرست تھے، منشی سدا سکھ تھے یا مولانا ظفر علی خان تھے؟ درست جواب ہے منشی سدا سکھ، ایڈیٹر تھے اس اخبار کے، جو کہ کلکتہ سے ہری دت نے اس کا اجرا کیا، اور ایڈیٹر تھے منشی سدا سکھ۔ جام جہاں نما، اوکے۔ خاکم بدہن، خاکم بدہن مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ دیا گیا۔ خاکم بدہن کا کیا مطلب ہے؟ یہ فارسی ترکیب ہے، آپ بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ خاکم بدہن، دہن دہن، خاکم کیا مطلب ہوگا اس کا؟ چہرے پر خاک ملنا، میرے منہ میں خاک، خاک سے زخم بھرنا یا خاک اڑانا؟ درست جواب ہوگا میرے منہ میں خاک۔ خاکم بدہن جب کوئی کہتا ہے تو تب کہتا ہے جب کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہ رہا ہوتا، ٹھیک، یا کسی قسم کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے منہ میں خاک، جسے ہم کہتے ہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہو گیا، حالانکہ ہم چاہتے ہیں ویسا نہ ہو، لیکن پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہے۔ اقبال نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ سراج الدین علی خان آرزو میر تقی میر کے سوتیلے ماموں تھے، ان کی تالیف نوادر الالفاظ کیا ہے؟ نوادر الالفاظ کیا ہے، کس نوعیت کی تالیف ہے سراج الدین علی خان آرزو؟ خان آرزو کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ سوتیلے ماموں تھے میر تقی میر کے۔ لغت ہے، داستان ہے، مکاتیب کا مجموعہ ہے یا دیوان ہے؟ درست جواب ہے یہ لغت ہے، نوادر الالفاظ، اور یہ خان آرزو کی ہے۔ مکر شاعرانہ کے حوالے سے کون سا شاعر مشہور ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ مجھے آپ کمنٹس میں بتائیں، اگر آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو پھر میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ جو بھی سوالات آپ کے ہوں ویڈیو کے حوالے سے، وہ آپ ضرور کمنٹس میں پیش کریں اور کہیں گے سر مجھے اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیجیے گا، تو میں وہ نوٹ کروں گا اور اگلی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ ولی دکنی، قائم چاند پوری، مصطفی یا مومن؟ درست جواب ہے مومن۔ ان مورخین میں سے کس نے سب سے پہلے انگریزی میں اردو ادب کی تاریخ لکھی، جس کا اردو ترجمہ مرزا محمد عسکری نے کیا؟ مرزا محمد عسکری نے اس کتاب کا ترجمہ کیا جو انگریزی میں تھی، اور ٹھیک اس کے بارے میں اردو ادب کی تاریخ تھی۔ اردو ادب کی تاریخ لکھی گئی انگریزی میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کس نے لکھی؟ ڈاکٹر تبسم کاشمیری، حامد حسن قادری، ڈاکٹر گلکرسٹ یا رام بابو سکسینہ؟ درست جواب ہے رام بابو سکسینہ۔ رام بابو سکسینہ نے انگریزی میں اردو ادب کی تاریخ لکھی، جس کا اردو ترجمہ کیا مرزا محمد عسکری نے۔ تذکرہ گلشن ہمیشہ بہار نصر اللہ خویشگی نے تالیف کیا۔ تذکرہ گلشن بے خار کس نے تالیف کیا؟ حمید اورنگ آبادی، ابو الحسن افضل بیگ کاکشال یا مصطفیٰ خان شیفتہ؟ غلام مصطفیٰ خان شیفتہ درست جواب ہے، انہوں نے تذکرہ گلشن بے خار تالیف کیا۔ کب کیا؟ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف اقبال کے کس شعری مجموعے کے آغاز میں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ نے اقبال کو پڑھا ہے، اقبال کے حوالے سے ٹیسٹ میں زیادہ سوالات آتے ہیں عموماً، تو ان کے کس کتاب کے آغاز میں لکھا ہوا ہے اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم یا ارمغان حجاز؟ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف اقبال کے شعری مجموعے ضرب کلیم کے آغاز میں لکھا ہوا ہے۔ کس جدید شاعرہ کا 1994 میں کار حادثے کے باعث انتقال ہو گیا تھا؟ 1994 کو کس شاعرہ کا انتقال ہو گیا تھا روڈ حادثے کی وجہ سے؟ سارہ شگفتہ، فہمیدہ ریاض، ادا جعفری، پروین شاکر؟ پروین شاکر درست جواب ہے، ان کا انتقال ہوا تھا، اور جتنی شہرت انہیں ملی کسی خاتون شاعرہ کو نہیں ملی۔ اقبال کی معروف نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ مسدس ہیئت میں لکھی ہوئی ہیں، ان کا ظریفانہ کلام ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ ان کا ظریفانہ کلام کس مجموعے میں شامل ہے؟
بانگ درا میں ہے، بال جبریل میں ہے، ضرب کلیم میں ہے یا ارمغان حجاز میں ہے؟ درست جواب ہے کہ اقبال کا ظریفانہ کلام ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے، جو کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا اور 1924 میں منظر عام پر آیا۔ ریاض الفصحاء اور تذکرۂ ہندی گویاں مصطفی کے تذکرے ہیں۔ انہوں نے فارسی شعراء کا تذکرہ بھی لکھا تھا، تالیف کیا تھا، کس نام سے، کس عنوان سے؟ تحفۃ الشعراء، عقد ثریہ، چمنستان شعراء یا تذکرۂ عشقی؟ درست جواب ہے مصطفی نے فارسی شعراء کا تذکرہ عقد ثریہ کے نام سے تالیف کیا تھا۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، یہ معروف شعر کس شاعر کے ساتھ منسوب ہے؟ یعنی آسان الفاظ میں یہ شعر کس کا ہے؟ افتخار عارف، خالد شریف، امجد اسلام امجد، سحر انصاری؟ درست جواب ہے یہ معروف شعر، یہ مقبول شعر خالد شریف کا ہے۔ آپ کمنٹس میں خالد شریف کا کوئی اور شعر لکھیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ خالد شریف کے نام سے واقف ہیں۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو گوگل پر جائیں اور خالد شریف کی شاعری لکھیں، دیکھیں کیا رزلٹس آتے ہیں۔ الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ اس سے پہلے مجھے کمنٹس میں یہ بتائیے کہ ان کی کسی کتاب کا نام آپ کو پتہ ہے؟ خطبات کے حوالے سے بھی ایک کتاب ہے، اور جس میں سندھ کا نظریہ دیا تھا اس کے حوالے سے بھی کتاب ہے، دونوں کتابوں کے نام بتائیں۔ تو جی سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، مصطفیٰ خان شیفتہ یا مولانا ابوالکلام آزاد؟ درست جواب ہے مولانا شبلی نعمانی کے دل پسند شاگرد تھے، قریبی شاگرد تھے، نہایت پیارے شاگرد تھے سید سلیمان ندوی۔ بوئے گل لے گئی راز چمن بیرون چمن، بوئے گل لے گئی راز چمن بیرون چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن؟ یہ شعر اقبال کی کس معروف نظم کا حصہ ہے؟ شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا، ساکی نامہ یا مسجد قرطبہ؟ درست جواب ہے یہ شعر اقبال کی نظم شکوہ کا ہے۔ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا۔ غالب کے اس شعر میں کس شاعر کی شعری کلیات کا نام موجود ہے؟ اور بتائیں کمنٹس میں کہ وہ نام کون سا ہے۔ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا۔ احمد فراز، ڈاکٹر وزیر آغا، محسن نقوی یا فیض احمد فیض؟ درست جواب ہے جی آپ سمجھ گئے ہوں گے، مشہور و معروف شاعر ہیں فیض احمد فیض۔ ان کی کلیات کا نام اس شعر میں موجود ہے، کمنٹس میں آپ اس کلیات کا نام لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کلیات دیکھی ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر؟ اقبال کے اس شعر سے کس مصنفہ نے اپنے ناول کا نام لیا؟ ایک مصنفہ نے نام لیا اقبال کے اس شعر میں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ مصنفہ کون ہیں جنہوں نے اقبال کے اس شعر سے اپنے ناول کا نام لیا؟ خدیجہ مستور، جمیلہ ہاشمی، قرۃ العین حیدر یا بانو قدسیہ؟ درست جواب ہے جی ہاں قرۃ العین حیدر، اور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ وہ ناول کون سا ہے جس کا نام اس شعر میں موجود ہے۔ منٹو میرا دوست ڈاکٹر کیول دھیر کی کتاب ہے۔ منٹو میرا دشمن کس کی کتاب ہے؟ نون میم راشد، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، اپیندر ناتھ اشک؟ چار نام آپ کے سامنے ہیں، درست جواب ہے اپیندر ناتھ اشک نے لکھی منٹو میرا دوست، نہیں منٹو میرا دشمن۔ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ناول ہے، سیدھی لکیر کس کا ناول ہے؟ ارے ٹیڑھی لکیر تو ہم نے سب نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سیدھی لکیر بھی ایک ناول ہے، بتائیے وہ کس کا ہے؟ حجاب امتیاز علی، راجندر سنگھ بیدی، ایم اسلم یا راشد الخیری؟
درست جواب ہے جی، تو درست جواب ہے اے مسلم۔ سیدھی لکیر ناول ہے اے مسلم کا، جبکہ ٹیڑھی لکیر ناول ہے اسمت چغتائی کا۔ کشمیر میں اردو عبد القادر سروری کی ضخیم کتاب ہے، اسی نام سے اور کس نے کتاب لکھی؟ یعنی ایک ہی کتاب دو مختلف لوگوں نے لکھی ہے الگ الگ۔ کشمیر میں اردو اور کس کی کتاب ہے عبد القادر کے علاوہ؟ مولوی عبدالحق حبیب کیفوی، محی الدین قادری زور یا ڈاکٹر سید عبداللہ؟ درست جواب ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نہیں، حبیب کیفوی۔ جی ہاں، حبیب کیفوی درست جواب ہے، حبیب کیفوی نے لکھی کشمیر میں اردو۔ داستان امیر حمزہ خلیل خان اشک کی کاوش ہے، یعنی انہوں نے یہ لکھی۔ داستان غریب حمزہ کس کی کاوش ہے؟ داستان غریب حمزہ کس نے لکھی؟ اے حمید، کرشن چندر، رشید احمد صدیقی یا فرت اللہ بیگ؟ درست جواب ہے اے حمید۔ داستان غریب حمزہ منسوب ہے اے حمید کے ساتھ۔ پڑھیے گر بیمار مشتاق احمد یوسفی کی تحریر ہے۔ لاہور کا جغرافیہ کس کی تحریر ہے؟ لاہور کا جغرافیہ کس کی تحریر ہے؟ ابن انشا، پطرس بخاری، شوکت تھانوی، عبد المجید سالک؟ درست جواب ہے پطرس بخاری۔ لاہور کا جغرافیہ تحریر ہے پطرس بخاری کی، ضرور پڑھیے۔ کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا؟ کس کا شعر ہے؟ اچھا، یہ ایک مشہور و معروف گلوکار ہیں غلام علی، انہوں نے گائی بھی ہے یہ غزل۔ یہ کس غزل کا مطلع ہے؟ کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا؟ محسن بھوپالی، ابن انشا، مصطفیٰ زیدی یا ناصر قاسمی؟ یہ شعر ہے ابن انشا کا۔ ابن انشا کا کوئی اور شعر، آپ اپنی پسند کا شعر کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال، اتنے خواب کہاں رکھوں گا امجد اسلام امجد کا شعری مجموعہ ہے؟ کون سا مجموعہ ہے امجد اسلام امجد کا؟ اتنے خواب کہاں رکھوں گا۔ اچھا، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ امجد اسلام امجد کے اور شعری مجموعے کون سے ہیں، یا یہ بھی بتائیے گا کہ ان کا انتقال کب ہوا، قریب ہی ہوا ہے یعنی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تو بتائیے گا۔ نہ پتہ ہو تو گوگل پر جائیے گا اور وہاں پر سرچ کیجیے گا، ضرور ملے گا۔ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے اندر تحقیق کا مادہ موجود ہے۔ شام کے بعد کس کا شعری مجموعہ ہے؟ شام کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ اتنے خواب کہاں رکھوں گا امجد اسلام امجد کا شعری مجموعہ ہے۔ شام کے بعد کس کا شعری مجموعہ ہے؟ رحمان فارس، انور مسعود، فرت عباس شاہ یا عتیق احمد جیلانی؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ شام کے بعد کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اچھا، اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ڈسکرپشن میں چینل مسٹر لیکچرر کا لنک موجود ہے، اس پر جائیں، اس پر اردو کی ویڈیوز موجود ہیں، دیگر سبجیکٹس کی ویڈیوز آئیں گی، اور آپ کا جو 80% کوسچنس تو آپ کے اپنے سبجیکٹ میں سے ہوں گے، وہ یہ چینل کور کرے گا، یا اس چینل پر جو اردو کی ویڈیوز ہوں گی، باقی جنرل نالج، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز اور دیگر جو بھی سبجیکٹس ہیں اس سے متعلقہ جو ویڈیوز ہوں گی وہ اس پر ہم عنقریب اپلوڈ کریں گے جب سبسکرائبرز کی تعداد کچھ بڑھے گی، تاکہ جب ویڈیو رکھی جائے تو اس پر ریسپانس ملے۔ تو اس لنک پر جائیے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور وہاں کمنٹ کر کے بتائیے کہ سر آپ کے اس چینل سے ہم یہاں پر آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ ویلیوبل سبسکرائبر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سوال کیا گیا تھا کہ شام کے بعد کس کا شعری مجموعہ ہے، تو یہ شعری مجموعہ ہے فرت عباس شاہ کا، فرت عباس شاہ کا، جنہوں نے وہ شعر کہا تھا کہ شام کے بعد کیا، تو ہے سورج تجھے، تو سورج ہے تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، دونوں طرح سے پڑھا ہے، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ تو یہی وہ کتاب ہے، اس میں یہ شعر ہے۔ اچھا، تو شاد رہیے جی، آباد رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھیے۔ اللہ حافظ۔